जी नाज़रीन, दोबारा आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। आप जैसे जानते हैं कि आज जो है 13 जमादिउल अव्वल है और बीबी सैयदा की जो है यौम शहादत है। उस सिलसिले में आज का जो प्रोग्राम है ये इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा और हम आपकी कॉल्स के जो है हम मुंतज़र रहेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ज़िक्र जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन जो है वो किसी इबादत से कम नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, कॉल्स कीजिए और एक इबादत समझते हुए इस प्रोग्राम में, इस बज़्म में शामिल हो जाइए ताकि आपको भी इसका सवाब जो है वो मिल जाए। तो आज मैं नमाज़ों के औक़ात आपकी जो खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आज जो है जो नमाज ज़ोहरैन जो है वो इंशाअल्लाह आप जो है 12:12 पे अदा कीजिएगा। नमाज ज़ोहरैन जो है आप 12:12 पे अदा कीजिएगा और मगरिब जो है वो 6:01 पे पढ़िएगा। मगरिब जो है वो 6:01 पे अदा कीजिएगा और फजर जो है वो 5:07 पे अदा कीजिएगा। तो ऐसे है नमाज़ों के औक़ात। तो हम फिर अपने जो उन्वान जो है आज पाकीज़ा उन्वान जो है उसकी तरफ ही बढ़ते हैं कि बीबी सैयदा की जो है हम हयात तय्यबा के बारे में हम जो हमसे हमारी बसात है उसके मुताबिक, जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि आपकी जो है आपके बारे में कुछ कहना जो है वो या तो खुदा की ज़ात जो है वो कुछ बयान कर सकती है और या जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है उनके वालिद गिरामी जो है वो बयान कर सकते हैं और या फिर जनाब अली अलैहिस्सलाम जो है उनकी शान बयान कर सकते हैं। हम जैसे खाकी और गुनाहगार लोग उनके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन जो हमसे बन पाएगा हम आपकी खिदमत में वो पेश करेंगे। सबसे पहले कि बीबी जो है ये 20 जमादी सानी को जुमे के रोज़ जो है ये बीबी मक्का में पैदा हुई। तो आपका नाम जो है फ़ातिमा ज़हरा है। आपके बारे में जो है दुनिया के अजीम जो दानिश्वर हैं उन्होंने आपके बारे में जो लिखा है वो कहते हैं कि आप जो हैं एक मुसलमान औरत के होते हुए एक जामे और एक बहुत कमाल हस्ती हैं। और इसके अलावा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ख़ुद अपनी बेटी के बारे में इरशाद फरमाया। ये बेटी समझ के इरशाद नहीं फरमाया, उनके किरदार और उनकी शख्सियत, क्योंकि आपका इरशाद पाक ये भी है कि फ़ातिमा जो है वो मेरा टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। जब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जब अपने आप से उनको मंसूब कर रहे हैं और अपने आप को उनका हिस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं तो वो किस मकाम की मालिक हैं। वो नबी जो 1,24,000 पैगम्बर के आखिरी नबी हैं और सुल्तान नबी हैं, वो फरमा रहे हैं, उनका कहना है कि आप जो हैं सैयदतुन निसाइल आलमीन हैं। आपके बारे में जो है आपका नाम मैंने अर्ज़ किया कि आपका नाम फ़ातिमा है और आपके मशहूर लक़ब जो हैं वो आपको ज़हरा कहते हैं, सैयदतुन निसाइल आलमीन कहते हैं, राज़िया कहते हैं, मर्ज़िया कहते हैं, शाफ़िआ कहते हैं, सिद्दीक़ा कहते हैं, ताहिरा कहते हैं, खैरुन निसा कहते हैं और बतूल भी आप ही को कहा जाता है। जी कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को और सारे मोमिन को, हमारे मौला इमाम ज़मानत और सारे मोमिन को हमारा ताज़ियत है इन दिनों का। और मैं बीबी के सामने पढ़ूँ। जी आप अपना प्लीज़ नाम बता देंगे और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैरो से बात कर रहा हूँ, तैयब अली चंगेजी। जी चंगेजी साहब, आप आज के जी अलैकुम सलाम। मैं बीबी के सामने एक मुख्तसर पढ़ लूँगा। बिस्मिल्लाह। जी ज़रूर पढ़िएगा। मैं सरे मिंबर जो करता हूँ सनाए फ़ातिमा, इसका मतलब है कि शामिल है रज़ाए फ़ातिमा। कर दिया ऐलान अल्लाह की एकताई ने, फ़ातिमा जैसा नहीं कोई सिवाए फ़ातिमा। मलकहे शर्मो हया को देखना तो दूर है, मिल नहीं सकते कहीं पर नक्श पाए फ़ातिमा।
اصل میں در سے قناعت تائے دنیا کے لیے، ورنہ یہ ممکن نہیں چکی چلائے فاطمہ، خطبہ زہرا بھی ہوگا باپ کے انداز میں، اس لیے کہ سن لے کو صدائے فاطمہ، ماں کا گھر ہے آئے تطہیرانے کے لیے، دیر بس اتنی سی ہے چادر میں آئے فاطمہ، موت بھی آ جائے لیکن مر نہیں سکتا کبھی، وقف کر دیتا ہے جو سے برائے فاطمہ، اور کیا لے گا سلا وہ ماتم شبیر کا، ماتمی کو مل رہا ہے جب دعائے فاطمہ، جلتا جائے تکلم دن ہو میرے جیتے جی، پرصداری کو بقی میں بھی بلائے فاطمہ، آمین، التماس سے دعا۔ جی آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جو پڑھا ہوا جو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آپ نے ماشاءاللہ اپنے منفرد انداز میں پڑھا۔ تو اس کے بعد ہم پھر جو ہے بی بی سیدہ کے جو ہے ان کی شہادت کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں کچھ ضرور جو ہم سے بن پائے گا وہ ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی کنیت جو ہے آپ کو ام آئمہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ام الحسنین، ام سبتین اور ام ابیہا بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو ام ابیہا کا مطلب ہے کہ اپنے باپ کی ماں۔ تو یہ بہت ایک حیرت انگیز جو ہے، یہ آپ کی کنیت میں بھی یہ بات شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا معنی ایسا ہے کہ آپ کم سنی کی عمر میں بھی جو ہے وہ اپنے باپ کی جو روحی اور معنوی پناہ گاہ تھیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ام ابیہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جز، بنیاد، یعنی کسی چیز کی جز یا بنیاد جو بیسک چیز ہے۔ تو یہ بھی اس لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ام ابیہا کا بھی جو ہے وہ کنیت میں آپ کو کہا۔ تو اس کے آگے جو بڑھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی والدہ کے ذکر کے بغیر بھی تو نہیں رہ سکتے، جنہوں نے جناب فاطمہ سیدہ جیسی بیٹی کو اس دنیا پہ لائیں۔ آپ کی والدہ کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا۔ آپ بنت خولہ ہیں، آپ خولہ کی بیٹی ہیں، جو ہیں یہ وہ آپ خاتون ہیں جو جنہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اسلام کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا تھا تو سب سے پہلے یہ بی بی خدیجہ ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان لایا۔ تو جی ایک کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون بھائی، کہاں سے؟ سید مجاہد حسن، لندن سے عرض کر رہا ہوں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے آج بات کریں پروگرام میں؟ جی آپ آن ایئر ہیں سر، آپ بات کریں آج کے موضوع کے متعلق۔ ظفر بھائی السلام علیکم، اور سسٹر کو السلام علیکم۔ علیکم سب سے السلام۔ پہلے میں تعزیت کرتا ہوں پورے عالم اسلام کے ساتھ، امام زمانہ کے ساتھ، سرکار دو جہاں کے ساتھ۔ سید مجاہد حسن، لندن سے عرض کر رہا ہوں۔ جی آپ آج کے موضوع کے متعلق کہیے گا۔ آج تو یہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حیات مبارکہ کے دو پہلو جو ہیں وہ ان پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو دفاع امامت کے حوالے سے خدمات ہیں، کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو مصائب و آلام اہل بیت پہ گزرے، اور جن میں جناب فاطمہ نے امامت کے انسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کیا، اس کو پروٹیکٹ کیا، اس کو پھیلایا، اس کو صحابہ کرام کے گھروں میں جا جا کے بتایا، اور امام علی علیہ السلام کا دفاع کیا۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے جو عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی۔ جناب سیدہ کا مولا علی کی امامت کے بارے میں
کہ وہ وہی بنیاد ہے, وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. مسلمان اگر اس دوراہے سے ادھر ادھر چلے گئے ہیں تو وہ ایک ہی پوائنٹ ہے جہاں سے انحراف ہوا ہے, اور یہ انحراف ہی مسلمانوں کی آج تباہی کا باعث ہے. اس انحراف سے بچنے کے لیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کے بعد جو 90 ڈیز زندہ رہی, اس کے لیے بہت کام کیا. تاریخ گواہ ہے کہ جناب سیدہ صحابہ کرام کے گھروں میں جاتی رہی, ان کی بیویوں سے بات کرتی رہی, اور اپنا موقف بیان کرتی رہی. اپنے بابا کے وہ فضائل جو مولا علی کی شان میں تھے وہ ان کو یاد دلاتی رہی, ان کو بتاتی رہی کہ یہ امامت جو ہے وہ یہ نصب کر کے گئے ہیں میرے بابا خم غدیر میں, تم لوگ اس سے منحرف ہو گئے ہو, تم اپنے واپس آ جاؤ اپنے اس مقام پہ, اور یہ علی بن ابی طالب کا حق ہے جس کو چھینا گیا ہے. تو اس حوالے سے جناب فاطمہ کی امامت کے انسٹیٹیوشن کے دفاع میں بہت بڑی خدمات ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے. اور دوسرا نقطہ میرا یہ ہے آج کا کہ جناب فاطمہ سلام علیہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے. جو رسالت کی ذمہ داریاں بحیثیت مرد رسول خدا نے جو عورتوں اور مردوں کے سردار تھے, تو جو عورتوں کا سیکشن تھا, وہ حصہ تھا, وہ جناب سیدہ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا, رسالت کی ذمہ داری کو. تو جو خواتین کے لیے رسالت کا میسج ہے وہ اللہ نے رسول اللہ کے بعد جناب فاطمہ کے ذریعے پھیلایا خواتین کے اندر. تو اس لیے رسول اللہ جب جناب سیدہ تشریف لاتی تھی تو پورے قد سے کھڑے ہو جاتے تھے, بوسہ دے کے پیشانی پہ ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے, اور یہ فرماتے تھے کہ یہ میرا ٹکڑا ہے. تو اگر یہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا سنت ہوتی تو آج ہر گھر میں باپ جو ہے نا بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سنت رسول نہیں ہے, یہ احترام فاطمہ ہے, یہ عظمت کا اظہار ہے, یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ میری بیٹی اللہ کی نظر میں کتنی مقبول ہے, کہ میں تو وہی کے بغیر کلام بھی نہیں کرتا, کوئی حرکت بھی نہیں کرتا, تو اللہ ہی کا حکم ہوگا تو رسول اللہ جناب فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہوں گے. یہ باتیں بہت غور طلب ہیں, اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مرکز ہدایت کی طرف آئیں. چشمہ ان کی طرف نہیں جائے گا, اگر انہوں نے دنیا آخرت بچانی ہے تو آل محمد کی در پہ آنا پڑے گا, ان کی تعلیمات سے وابستہ ہو کہ دنیا آخرت بچے گی, ورنہ کچھ نہیں باقی رہے گا. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. اور کالر ہے جی بالکل, نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, میری بہن کو ظفر بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد علی صاحب جی فرمائیے. آج آپ کا کلام بھی بہت اچھا تھا. آج بی بی کا ڈے منایا جا, اپنا شہادت کا دن ہے, تو پہلے تو پرسہ پیش کرتا ہوں. پوری کائنات میں جہاں جہاں پہ بھی رب تعالیٰ نے ایک جاندار چیز پیدا کی ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے, وہ وہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, تو وہ اس پرسے کو قبول کریں. تو بات بہت, یہ ٹاپک اتنا وائڈر ٹاپک ہے کہ جو بی بی کا اصل میسج تھا, بی بی کا میسج ہم میرے خیال سے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اگر میں ایک چھوٹی سی پہلے مثال دے کے آگے بڑھوں گا بی بی کی ذکر میں, کہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی, میرے جیسا آدمی, کہیں مسجد میں یا ماں بارگاہ میں کوئی مجلس وغیرہ سن رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ بم دھماکہ ہو گیا, یا ویسے ہی وہاں پہ آپ کے اوپر موت آ گئی, تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, یہ سیدھا جنت میں چلا گیا. تو الحمدللہ یہ تو ہمیں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ہماری بی بی اس وقت کہاں پہ ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بی بی کا جو اصل مشن تھا, کیا اس کے اوپر محمد علی نے غور کیا؟ کیا محمد علی نے اس کے اوپر کام کیا؟ نہیں کیا, نہیں کیا, نہیں کیا. کیونکہ اگر میں دیکھوں کہ میں بی بی کا دیکھوں گا, جب بی بی کا ذکر کروں گا تو یہ میری سامنے میری بہن بیٹھی ہے ٹی وی کے اوپر, یہ مجھے بی بی کا یاد آنی چاہیے. جیسے میں اپنی بیٹی کو دیکھوں مجھے بی بی یاد آ جانی چاہیے, جیسے ہی میں اپنی ماں کو دیکھوں مجھے بی بی یاد آ جانی چاہیے. کیا جس وقت محمد علی کے گھر میں ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہو بھی ہے, بیوی بھی ہے, کیا ان کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے محمد علی کا, کہ دال میں نمک کم ہو گیا اور تھپڑ رسید کر دیا, اور اپنا ماں کو میں وہ القاب نہیں کہنا چاہتا کہ جو میں اپنے کانوں سے سنتا رہا ہوں اور سن رہا ہوں, کہ جو ان کو ماں کو, بیٹی کو, بہن کو گھر بیٹھے اس کو ایسے ایسے الفاظوں سے نوازا جا رہا ہوتا ہے فار نتھنگ. کیا اس وقت ہم کو بی بی یاد نہیں آتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ بی بی کا میسج جو تھا اس کو ہم مس کر دیتے ہیں.
صرف اور صرف ایک کیٹیگری کو دو کیٹیگری کا دیتے ہیں کہ بی بی ہم تجھے تو مانتے ہیں, تیری تو رسپیکٹ کرتے ہیں, تیرے اپنا کیا کہتے ہیں نام کے اوپر ہم بچے بھی مانگ سکتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن بی بی جو تیرے نام کے اوپر جو جس کا نام رکھا گیا, میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے یا میری ماں کا نام فاطمہ ہے, اس کی کیا جرت کہ وہ ہم اس کو وہ مقام دے دیں؟ نہیں, ہم اس کو تھپڑ ماریں گے, ہم اس کو گالی دیں گے, ہم اس کے اوپر ظلم کریں گے. تو یہی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکا ہے, اور نہ ہی اپنا کیا کہتے ہیں جتنے ہی اس کے بعد اپنا مولا کائنات کو سمجھ سکا ہے, نہ اماموں کو سمجھ ہے, نہ بی بی کے میسج کو سمجھ ہے. بس یہی ہے کہ میرے بھائی ظلم ہو چکا ہے, نہ ہی علماء دین نے ہم کو اس طرح توجہ دلائی, عوام کو موٹیویٹ کیا کہ بی بی کا اصل میسج کیا تھا, بی بی کیا تھی. بی بی آپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے بھائی, آپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. میں بڑا فخر نہیں کرتا, یقین جانیے میری وائف کام پہ گئی ہے, میری بہن, ٹھیک ہے, اس نے شام کو پھر رات کو, وہ نرس ہے, وہ رات کو کام پہ جائے گی. ابھی میں صبح کا آج 8 بجے کا اٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے گھر کا ایک کام کیا, یہاں تک کہ ابھی میں نے کھانا تیار کر کے رکھ دیا ہے کہ بچوں نے جب اسکول سے آنا کرنا ہے. یعنی کہ بی بی کا میسج یہ ہے کہ جب میں اپنی کسی عورت کی رسپیکٹ کرتا ہوں یا کام کر رہا تو مجھے رسول یاد آنا چاہیے, مجھے فوراً ہی بی بی یاد آ جانی چاہیے, مجھے بی بی سلام علیہ السلام یاد آ جانی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو بس ناموں تک پوچھتے ہیں, ان کے نام پہ اگر کوئی ان کو بات کر دے گا تو ہم گردنیں اتارنے تک چلے جائیں گے, لیکن یہ نہیں دیکھیں کہ گھر میں جو میری بی بی کا میسج بیٹھا ہوا ہے, وہ عورت جو بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے. تو اس رویے کو درست کرنے کے لیے اسی لیے ہم سب سے پیچھے ہیں, اسی لیے ہم کسی میسج کو نہیں مانتے. یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی پرابلم ہو چکی ہے. مجھے یہاں پہ کارل مارکس کا ایک میں پڑھ رہا تھا, کارل مارکس کا ایک آیا, کارل مارکس جو ہے نا وہ لائبریری سے باہر نکلا تو آگے ایک آدمی اپنا کوئی غریب تھا, ہوم لیس تھا, وہ مرا پڑا تھا, تو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے, تو کارل مارکس اس سے پاس سے ہوتا ہوا گزر گیا. لوگ کہنے لگے اس کو کہ اللہ کے بندے, تو ساری عمر غریبوں کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے, اور آج غریب فٹ پاتھ پہ مار گیا تو اس کی طرف اس کے پاس کھڑا ہی نہیں ہوا, اس کے پاس دیکھا ہی نہیں. اس نے کہا کہ جو زندہ ہیں میں اب ان کے لیے سوچ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میری بی بی جنت میں بیٹھی ہوئی ہے, بی بی کا میسج جو بی بی میسج چھوڑ کے گئی ہے, اس میسج کو اگر ہم نے کنورٹ کر دیا, اپنا اس کو سمجھ لیا, تو انشاءاللہ تعالی ہم ترقی کریں گے. تو اپنے اپنے گھروں میں میسج یہ ہے کہ آج کے دن اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے گریبان کھولیں اور اپنی ماں کی طرف دیکھیں, بیٹی کی طرف دیکھیں, بہو کی طرف دیکھیں, نانی, چاچی, تائی کی طرف دیکھیں. کیا آپ کو ان میں سے بی بی نظر نہیں آتی؟ اگر نہیں نظر آتی تو پھر اللہ خیر صلی اللہ, پھر تم بس وہی ہو کہ اپنا مجھے پھر بابا بلے شاہ کے شعر یاد آ جائیں گے, پھر بات اور آگے نکل جائے گی. تو پھر پوجا کرتے رہو ان مولویوں کی, ان ملاؤں کی, جو تمہیں راستہ کچھ اور دکھاتے ہیں اور تمہیں بی بی کا نام لے کے تم سے پیسے بٹورتے ہیں, ان کی طرف چلے جاؤ. اب بات بی بی کا ذکر ہے, میں نہیں چاہتا کہیں اور نکل جائے. تو اب پھر یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم بی بی کے اصل میسج کو پہچان جائیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی طرف چلیں گے. نہیں تو ہمارا ستیہ ناش ہو چکا ہے. اور مایوس نہیں ہونا کبھی نہ, مدری اگر باتیں کرتا ہے اس میں مایوسی نہیں ہے. مجھے اتنی امید ہے کہ میں قبر میں جانے سے پہلے جو میری بی بی کا میسج ہے, جو میرے رسول کا میسج ہے, خاص طور پہ جو میرے امام حسین علیہ السلام کا میسج ہے, میں اپنی آنکھوں میں دیکھوں گا کہ وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے, اور پھر ہمارے آنے والی نسلیں اس کو آگے لے کے چلے گی. تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا. تو تھینک یو. جی بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ دو طرح سے, دو حوالوں سے جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور ہمیں اس دو حوالوں کو جو ہے ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے. میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ ایک تو بی بی فاطمہ کو ایک عورت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا میسج, عورتوں کے لیے کیا میسج چھوڑ گئیں. وہ حیا کا, وہ شرم و حیا کا, وہ پاکیزگی کا, جن پہ ان کو طاہرہ کہا گیا, جن پہ ان کو صدیقہ کہا گیا, جن پہ ان کو طیبہ کہا گیا, جن پر ان کو زاہدہ کہا گیا, جن پر ان کو عابدہ کہا گیا. وہ ایک میسج ہے جو ہماری خواتین کے لیے ہے, جو ہم مسلمان عورتوں کے لیے ہے, وہ حیا کا پیغام. اور جیسا کہ بی بی سیدہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے. یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہمیں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے, جن کی ہمیں گہرائی میں جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے.
پھر آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام آپ کے بارے میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسا شخص میری دادی سیدہ فاطمہ پر روتا اچھا نہیں لگتا جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو چادر کے بغیر نکلنے کی اجازت دیتا ہے. جب بی بی سیدہ کا نام آتا ہے، ذکر آتا ہے، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو چادر کا جو ایک امیج ہے، جو ایک تصور ہے، جو ایک کانسیپٹ ہے، وہ بہت قریب سے آپ محسوس کرتے ہیں. تو سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا ان کا جو ان کا عمل تھا، جو ان کا فضل تھا ہمارے اوپر، وہ یہ تھا کہ عورتیں، جو ہماری مسلمان عورتیں ہیں، وہ چادر لینا سیکھیں، وہ چادر کے اندر اپنے آپ کو چھپانا سیکھیں، وہ اس حجاب کے پیچھے اپنے آپ کو چھپائیں جو بی بی نے ان کو وراثت میں دیا ہے، جو ان کو تفویض کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو آپ کے لیے مشعل راہ بنایا ہے. یہ تو ایک حوالہ ہے. ایک حوالہ مردوں کے لیے ہے. ایک حوالہ مردوں کے لیے اس لحاظ سے ہے کہ جب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ باپ تھے بی بی کے، ان کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ کیسے باپ کس طرح سے اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے. ایک مرد کے حساب سے آپ اپنے آپ کو ایک باپ کی جگہ پر کھڑا کر یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ شوہر کے حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں عورت کو، اس طرح دیکھیے جیسے علی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دیکھتے تھے اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو، اور جس طرح سے ان کے کالر آ چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہانیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. جی ہانیہ. شہر بہن کیسی ہوں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے میں مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور مصیبان اہل بیت علیہ السلام کو اور ہدایت کی کوئی کو یوم شہادت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی تعزیت پیش کرتی ہوں. جی اللہ تعالیٰ بی سیدہ کی طرف سے میں ہدایت اور ہدایت کی کو اپنے حفظ امان میں رکھیں. آمین. تو میں یاد رکھیے بہن. بہت شکریہ آپ کا. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ خدا حافظ. جی تو بات کر رہی تھی کہ مرد جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے دیکھیں کہ سیدہ کی شوہر جس طرح سے ان کی تعظیم کرتے تھے، جس طرح سے ان کی عزت کرتے تھے، جس طرح سے ان کے لیے وہ اپنے آپ کو حاضر کرتے تھے، اس راہ کو پکڑیں. اور جس طرح سے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باپ تھے، اس طرح سے اپنے آپ کو جانیں، اس طرح کے مرد بنیں جس طرح کے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے والد تھے اور جس طرح کے ان کے شوہر تھے. جی اس کے ساتھ ہی ہمارے چھوٹی سی ایک بریک کا ٹائم ہے اور آپ کے ساتھ اس پہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے اور ان کے فضائل سے جو ہے مستفید ہوتے رہیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.